जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक़्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि बरतानिया जो है, वो कह रहा है कि हम इंडिया को एज़ ए नॉन परमानेंट सीट जो है उसके हवाले से सपोर्ट करते हैं इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये एक बड़ी चीज़ इस वक़्त जो है इंडिया और बरतानिया जो है उसके दरमियान बहुत सारे मुआहदे हुए हैं। प्रेस स्टेटमेंट जो है वो आपने देखी है और वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया के जो लोग हैं उनकी बरतानिया में बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशंस हैं। दूसरी बात ये है कि इंडिया को राइटफुल प्लेस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेनी चाहिए। व्हाट इज़ अ राइटफुल प्लेस एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? ये इसका मतलब यही होता है कि यूएन की परमानेंट सीट दी जाए। अब तो वो कह रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल प्लेयर है। The Keir Starmer made a point that India is a global player. India is not a regional player. India is not a local player. India is a इंटरनेशनल प्लेयर, ग्लोबल प्लेयर है इस वक्त। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये वो कह रहे हैं कि जनाब यूक्रेन में हमें अमन चाहिए और इस तरह की बातें हैं, और दूसरा गज़ा के पीस प्लान के हवाले से। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो जिसे कहते हैं ना ज्वेल इन द क्राउन, यानी कि ये ज्वेल इन द क्राउन है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो हमें माजी में भी ज्वेल इन द क्राउन थे, हम अब भी ज्वेल इन द क्राउन है। तो हमारी तो जो रेपुटेशन है और जो वैल्यू है वो तो बहुत हाई है हमारा। तो मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी हमारी गेम है इस वक्त, अगर इस सेंस में देखा जाए। तो बहरहाल ये जो यूके के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि जितनी भी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में कैंपस लेके आएंगी ताकि इंडियंस को रोका जा सके वो बरतानिया ना जाएं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी ये अपनी यूनिवर्सिटीज़ लेके आ रही हैं, मैं जस्ट आपको बताऊं। लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेके आ रहे, छोटी यूनिवर्सिटीज़ लेके आ रहे। इंडिया के अंदर बड़े कैंपसेस इसलिए आएंगे और उनमें से फिर बंदे जो हैं ये चुनेंगे और टॉप पिक करेंगे और उनको लेके जाएंगे। अब इंडिया के अंदर मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि जैसे ही कतर के अंदर अमेरिकन बरतानवी यूनिवर्सिटी या कनेडियन यूनिवर्सिटी कतर के अंदर आ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं दे आर इनटू दिस गेम के बरतानिया ये समझता है कि ये जो बच्चे जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया और इन इलाकों से, ये वहाँ पे जाके तो पैसे कमाते हैं, एजुकेशन लेते हैं और वहाँ पे फिर सेटल हो जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट दे बिलीव इन। तो ये जो अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने स्टामर साहब ने ये कहा है कि हम टेक्नोलॉजी अपनी जो है सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेके आना चाहते हैं, हम अपने ताल्लुक को बढ़ाना चाहते हैं। और वो कह रहा है कि मेरा जो इंडिया का विज़िट है दैट इज़ अबाउट कि इंडिया की जो पोटेंशियल है उसका फ़ायदा उठाने का। और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो ज़ाहिर बात है वो चाइना के मुकाबले में कह रहे हैं कि जनाब चाइना के मुकाबले में तो इनकी ग्रोथ स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये तो हमारे लिए तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है दैट इज़ रिमार्केबल। वी वैल्यू इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। बाय द वे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, धूप निकल आई है। सो सो द पॉइंट इज़ अब वो कह रहे हैं कि जी हम मॉडर्न पार्टनरशिप जो है बरतानिया और इंडिया के दरमियान बिल्ड करेंगे, जिसमें पर्टिकुलरली जो वो कहते हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देगा। और इन्होंने मुंबई के जो अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सारी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि जनाब हम, आप देखिए ना एक वक्त था बरतानिया इस वक्त इंडिया के अंदर आया था और कह रहा था कि भाई ये तो इनके तो बुरे हालात हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हम ब्राइटर टाइज चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहते हैं। इंडिया यूके का जो डियास्पोरा कॉन्टैक्ट है वो बहुत तगड़ा है। और और हम जो है वो जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इस सिलसिले में जो जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन के सिलसिले में वो बहुत काम कर रहे हैं। और इंडियंस को भी ये चीज़ बड़ी सिखाती है। ये काम पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ करना चाहता है, ये काम पाकिस्तान दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ करना चाहता है। तो इस चीज़ को ये देखिए, अब 9 यूके की यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कैंपसेस इंडिया के अंदर खोल रही हैं। ये जो 125 सीईओ लेके आए थे, याद रखिएगा, इन सीईओ का क्या काम है? ये 125 सीईओ जो हैं आए हैं, ये आए तो इसी काम से है ना कि हमें मार्केट मिले
اور یہ یونیورسٹی جو ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں اے آئی ریسرچ سینٹر ہم کھولیں، ٹیکنالوجی میں پارٹنرشپ ہو، انوویشن میں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں. یہ ہوتی ہے دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے، جس میں یو ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ، یو نو اباؤٹ دا کیپیبلٹی آف ادرز، اور اس طرح کی چیزوں کو. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے کیئر اسٹارمر نے غزہ کے پیس کی تو بات کی ہے، انڈیا پاکستان کی جنگ کی بات ہی نہیں کی. وہ انڈو پیسفک کی تو بات کر رہے ہیں، کیئر اسٹارمر انڈیا پاکستان کی بات ہی نہیں کی جو حالیہ جنگ ہوئی ہے. مطلب آپ برطانیہ کا یہ جو پوائنٹ ہے کہ وہ باقی ساری چیزیں تو کر لیتا ہے، لیکن وہ انڈیا کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم نے کیا کیا پہلے اور کیا نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی کہ برطانیہ انڈیا کو کچھ نہیں کہہ سکتا، برطانیہ انڈیا کو کچھ نہیں کہہ سکتا، برطانیہ انڈیا کو فورس نہیں کر سکتا، برطانیہ انڈیا کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم صحیح ہو غلط ہو پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی بالی ووڈ موویز ہم یو کے میں بنائیں گے، کیونکہ انڈین ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ تو سارے عربی لے کے جا رہے ہیں. بالی ووڈ موویز یو کے میں بنائیں گے کیونکہ کینیڈا جا رہی ہیں بالی ووڈ کی موویز. تو ان کو یہ چیزیں تو جو ہے نا وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے یہ جو کیئر اسٹارمر ہے ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح کی کہانی سنانی ہے اور کیا میں نے کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب نمسکار دوستو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر اس چیز کی گیم بنے گی. جب میں بولوں گا نمسکار دوستو تو اس کے اوپر پھر انڈیا کے اندر پورا میڈیا اٹھائے گا. تو یہ بیسیکلی یہ پبلک ڈپلومیسی کی انیشیٹوز ہوتے ہیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے اندر. آپ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں ٹو گیٹ مور ریچ ان ٹو دا کمیونٹی. ٹھیک ہے، جیسے ہی اس نے کہا کہ نمسکار دوستو نریندر مودی صاحب کی جو ہے وہ ان کی ہنسی چھوٹ گئی. تو مطلب ان کی ہنسی کیوں چھوٹی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں ان سے اور کیا نہیں چاہتا. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ یہ جو ساری کی ساری جو سچویشن ہے اس میں انڈینز جو ہیں دے آر ویری مچ انٹو دس ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. اور وہ ایڈوانٹیج یہ لے رہے ہیں کہ بھائی ہر قیمت کے اندر دی لیڈرشپ جو ہے انڈیا کی وہ سمجھتی ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ کلوزر ود دی، ہمیں کلوزر ہونا ہے. وی نیڈ ٹو گیٹ کلوزر ود دی برٹش کے ہمیں زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، دیٹس واٹ آئی ریئلائز. مجھے ایٹ لیسٹ یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہ ایک چیز ہے. اور انڈیا نے جو سائن کیے ہیں ایگریمنٹ اس میں ملٹری ٹریننگ، فلائنگ انسٹرکٹر جو ہیں انڈین ایئر فورس کے وہ they will go as a trainers with the UK Royal Air Force. اچھا یہ ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے. This is something very significant کہ انڈیا جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کرے گا ملٹری ٹریننگ کا، اور جس میں جو فلائنگ انسٹرکٹر ہیں انڈین ایئر فورس کے وہ ایز اے ٹرینر سرو کریں گے یو کے کی رائل فورس میں. اب اگر یہ چیز اگر دیکھی جائے تو یہ چیز انڈیا پاکستان کی جنگ میں کیسے دیکھیں گے؟ وہ کہیں گے جی آپ سے تو جہاز نہیں اڑے، آپ کے تو جہاز گرے ہیں. لیکن یہ کیسے چیز بنتی ہے؟ سو دس از اگین اے پوائنٹ. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں نا جی کہ انڈین ایئر فورس کوالیفائڈ جو فلائنگ انسٹرکٹرز ہیں، اب ظاہری بات ہے اس میں یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ سارے انڈیا کی فوج تو نہیں ایئر فورس کوئی ہوئی، وہ تو ٹیکنالوجیکلی ان کے لیے تھا. باقی تو ان کے جو انسٹرکٹرز ہیں ان کی جو ایئر فورس ہے وہ ایٹ پار ہے اینڈ گلوبل لیول کے برابر ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جو انڈین ایئر فورس ہے وہ فلائی کرے گی ایز این انسٹرکٹر جن کو انٹیگریٹ کیا جائے گا یو کے کی رائل ایئر فورس ٹریننگ کے اندر. اب یہ چیزیں پاکستان کو ایکسیس نہیں دی جاتی لارجلی، سو ہمیں نہیں یہ پوچھا جاتا، اور یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جو ملک ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ انیشیل جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہوگا جس میں انیشیل سپلائی آف جو لائٹ ویٹ ملٹی رول میزائل سسٹم ہے وہ انڈین ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی کو انہینس کریں گے، اور آتم نربھر بھارت کے چکر میں وہ انڈیا میں پروڈیوس ہوں گے. اور اب انڈیا وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم ادھر آؤ. ہر چیز میں یہ پارٹنرشپ ہے.
اور اب انڈینز کو ظاہری بات ہے وہ اللیگل امیگریشن کا بھی سوال برداشت کرنا پڑا کہ بھائی آپ کے لوگ سارے جا رہے ہیں وہاں پہ اللیگل امیگرینٹس بنتے ہیں. وہ کہتے نہیں جی ہم اللیگل امیگریشن کو سپورٹ نہیں کرتے اور ہم کوآپریشن چاہتے ہیں. بھائی کوآپریشن کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو انڈیا کو، اگر انڈیا کو اللیگل امیگریشن میں تو سوال جواب وہ بنتا ہے نا، پھر ان کا لوگ پوچھتے ہیں کہ پائنا تسی کی کرن ڈے ہو یا توڑا کی یہ دج کھاتا ہے. سو خیر اینی ہو، اب یہ ایک جو پارٹنرشپ ہے اس کی شکل بہت بڑی نظر آ رہی ہے مجھے. تو اٹس سم تھنگ ویری ویری بگ. یہ کوئی معمولی ریلیشن شپ نہیں ہے انڈیا اور برطانیہ کا جو کہ اسٹرامر لے کے آئے ہیں. تو زیادہ تر آپ کو اس میں ڈیفنس میں بات نظر آ رہی ہے، اکانومی کی بات نظر آ رہی ہے، ٹرسٹ کی بات نظر آ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انڈینز نے جو خالستانی ایشو ہے اس کو بھی اٹھایا ہے کیٹ اسٹارمر کے ساتھ. اور جی ریڈیکلزم اینڈ وائلنٹ ایکسٹریمزم. اچھا، اب وہ جو ریڈیکلائزیشن اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کی ڈیفینیشن نے جو انڈیا نے دی ہے، اچھا وہ ایتھنک بھی دیتے ہیں، ریلیجس بھی دیتے ہیں. ریلیجس گھر دیتے ہیں، ایتھنک باہر دیتے ہیں میرا خیال ہے، اور کئی دفعہ ریلیجس بھی باہر دیتے ہیں. سو انڈیا نے بیسیکلی وہ کہتا ہے جی ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر وائلنٹ ایکسٹریمزم اینڈ ریڈیکلزم. اب اس کے اوپر پوری کی پوری انڈیا کے اوپر جرا ہو سکتی ہے کہ یہ جو وائلنٹ ریڈیکلزم اینڈ وائلنٹ ایکسٹریمزم اینڈ ریڈیکلزم ہے، اس پہ آپ کی کیا انٹرنل پوزیشن ہے، یا ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان ٹرمز آف ریڈیکلائزیشن اینڈ وائلنٹ ایکسٹریمزم. انڈیا میں اس کا کیا ہے؟ لیکن کیونکہ انڈیا پیسے نکالنے لگا ہے تو برطانیہ جو ہے وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے اس کو پولا پولا ڈیل کر لو، مینج کر لو، ٹھیک ہے جی. اور انڈیا نے لیکن ایک کام کیا ہے کہ انڈیا نے میرا خیال ہے کہ کوئی آپریشن سندور اور ان چیزوں کے ذکر شکر نہیں کیے، بیکاز ان کو پتہ تھا کہ یہ پاکستانی پھر برطانیہ پہ پریشر ڈالیں گے. یا برطانیہ نے یہ کہا ہوگا کہ ایسے کریں آپ خاموش رہیں، سارے آپ سارے خاموش رہیں کہ بھائی بس ہو اس چیز میں، ٹھیک ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا، کس کو کدھر کب کیسے کیا ملے گا. سوال تو ہے کہ نہیں ہے. اور جسے وہ کہتے ہیں کہ جو وکرم مشری صاحب ہیں وہ بھی بڑا ٹکا کے بول رہے ہیں. وہ تو خیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تو بزنس ڈیلیگیشن جو ہیں وہ انڈیا کے بھی وہاں جائیں گے اور صرف وہاں سے یہاں نہیں آئیں گے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. انڈیا نے اپنا جو سافٹ کلچر ہے یہ وہ کافی زیادہ وہ جو ان کو دیا ہے، گانے بجانے سارا وہ انہوں نے بڑا کیا ہے. بالی ووڈ اگر چلا جاتا ہے وہاں پہ اور وہ بالی ووڈ جا کے وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پیسے وہ بزنس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ بالی ووڈ کیسے اس کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. اب برطانیہ کو پتہ ہے کہ بالی ووڈ جو ہے وہ پیسے وہ مشین ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے پیسہ بنتا ہے. اور انڈینز آلریڈی بہت زیادہ بالی ووڈ میں وہ ہیں. بالی ووڈ میں کیا ہے، انڈینز بیسیکلی باقی ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم انویسٹ کرو، ٹھیک ہے نا جی. اور اب انڈین نیوی بھی فائدہ اٹھائے گی، انڈین ایئر فورس بھی فائدہ اٹھائے گی، انڈین آرمی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے. سو یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی ایک وہ ہے. اور دوسرا یہ جو انہوں نے یو این ایس سی کے بارے میں کہا ہے کہ گلوبل پیس پراسپیرٹی اور جو رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے اس میں وہ دے آر گوئنگ ٹو ورک. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ریفارمز ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جی یو این سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یو کے کی جو ہے ہماری ہمارا پرسپیکٹو ہے کہ جی یہ ریفارمز ہونی چاہیے. اور دوسرا جو انہوں نے لفظ یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ انڈیا کو یو این سیکیورٹی کونسل میں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا ہے the UK reiterated its long-standing support for India's legitimate aspirations for permanent مطلب یہ ہے کہ ریفارم ہوگا تو یہ ہوگا نا. تو اب میں آپ کو بات بتاؤں، برطانیہ اور امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو ایز اے پرماننٹ ممبر چاہتے ہیں سیکورٹی کونسل میں؟ برطانیہ کو لگتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں لگتا. آئی ڈونٹ سی، مجھے نہیں یاد کہ برطانیہ جو ہے اس کو وہ یہ کرے گا. مجھے نہیں یاد اس حوالے سے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہوگی. برطانیہ کبھی بھی
جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں آتا. برطانیہ کو پتا ہے کہ جو امریکنز نے پروگرام بنانا ہے ہم نے بھی اسی حساب سے چیزیں جو ہیں وہ اپنی پلان کر لینی ہیں. سو دی یونائٹیڈ اسٹیٹس میٹر مور دین اینی تھنگ ایلس ٹو دیم. ان کو جو ہے نا وہ امریکہ بہادر جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان کے لیے وہ ساری سوچ ہے. سو دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ان مائی سینس کے اندر. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھنا تو صرف اتنا ہے کہ ہوگا کیا یا چیزیں کیسے چلیں گی. کیا واقع ہی ایک لانگ ٹرم چیز ڈیولپ ہو رہی ہے یا کہ نہیں ہو رہی. یہ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے. فری ٹریڈ ایگریمنٹ تو ہو گیا دونوں ملکوں کا بٹ اسٹل وہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی سی بی ایم کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے حوالے سے بھی چیزیں تھیں. مثال کے طور پہ یونیورسٹیاں انڈیا لے آؤ تاکہ انڈینس کو برطانیہ جانے سے روکو. ٹھیک ہے. امیگریشن کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پیجن بندے آ رہے ہیں الیگل دڑا دڑ اور وہاں پہ ہیں ہم ان کو نکالنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. برطانیہ نے یہ کہا ہے. انڈیا پاکستان کے حوالے سے کیئر سٹارمر نے بات ہی کو نہیں کی تو برطانیہ پھر ایز اے گریٹ پاور وہ کیا بات کر رہا ہے یا ایز اے پرماننٹ ممبر آف دا یو این سیکورٹی کونسل کیا بات کر رہا ہے. برطانیہ نے انڈیا پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے پیس کے حوالے سے اس کانفرنس میں ایک بات بھی ڈسکس نہیں ہوئی. بھارت اور پاکستان کی جنگ کے حوالے سے کوئی بات بھی ڈسکس نہیں کی. سو دس از دا پرابلم. مجھے تو یہ پرابلم نظر آتا ہے کہ یہ بڑا سیریس پرابلم ہے دونوں ملکوں کی جانب سے. برطانیہ نے اپنی جو پوزیشن ہے یا جو اصول ہے یا جو اپنا ریلیشن شپ ہے یا جو چیز ہے اس کو چھوڑ دیا. مطلب وہ اب اس طرح کھل کے بات نہیں کرتا جیسے وہ ماضی میں کیا کرتا تھا. انڈیا نے یہاں تو سب کو چپ کرا دیا, امریکنس کو بھی چپ کرا دیا, سب کو چپ کرا دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے نہیں بولنا اتنا لمبا چوڑا. ٹھیک ہے. سو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وٹ آئی سی اینڈ وٹ آئی انڈرسٹینڈ. اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا وہ ایک چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ سامنے ہے. بہرحال آئی ٹرائی ٹو ریویو کہ نہ تو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کوئی بات ہے نہ بنگلہ دیش کے حوالے سے میرا خیال ہے برطانوی وزیر اعظم نے بات کی ہے اور نہ ہی پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے. سو کیا برطانیہ کی جو پاور ہے ایز اے گریٹ پاور وہ شرنک ہو رہی ہے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ مجھے اس کا جواب جو ہے وہ ٹیکسٹ میں وہ میرے میسیجز میں دے دیں.